बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, दयार गैर में रहते हुए हम जैसे अपनी रवायात को यहाँ पर ज़िंदा रखते हैं, इसी तरह से जो हमारी सियासी रवायात हैं उनको यहाँ पर पार्टी वर्कर जो है वो ज़िंदा रखते हैं। और यहाँ पर दयार गैर में रहते हुए सभी जो जमातें मौजूद हैं, जो पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं, लेकिन इसमें एक बहुत ही मुनफरद जमात जो है वो हमारे यहाँ की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, कि जो यहाँ पर भी उसी तरह से जिद्दोजहद कर रहे हैं और माशरे में तब्दीली के लिए उसी तरह का वर्क कर रहे हैं कि जैसा कि पाकिस्तान में उनके कायद इमरान खान साहब कोशिश कर रहे हैं। और उन्हीं कोशिशों को आगे बढ़ाते हुए ये लोग इस काफ़िले के अंदर जो है वो शामिल हैं। आज हमारी बड़ी खुशबख्ती है कि हमारे साथ यहाँ की पार्टी के दो रहनुमा मौजूद हैं, जिसमें एक सदर हैं जनाब शहराज भट्टी साहब, के जो चंद माह पहले होने वाले यहाँ पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन में कामयाब हुए और बहुत बड़ी कामयाबी उन्होंने समेटी और बड़े एनर्जेटिक हैं, बड़े जो है वो मोमेंटम वाले हैं। और आते ही उन्होंने जो है तहरीक के पहिए को जो है वो बहुत बड़ी हरकत दी है। तौर पर इन्होंने दौरे किए हैं, जिसमें पाकिस्तान में सबसे पहले ओवरसीज़ जो कन्वेंशन होना था वहाँ पर ये गए हैं, वहाँ पर आला क़यादत से जो है वो मुलाकातें की है, वो अभी हम इनसे तफसील उसकी जानते हैं। इसी तरह से फिर यहाँ पर जो है पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब आए हैं और ये फ़ौरन से मेड्रिड पहुँचे और वहाँ पर जाकर उनसे मुलाकातें की है। आज हम जो है वो सारी तफसीलात इनसे मालूम करेंगे कि जो इन्होंने इस दौरे में जो है वो समेटी हैं। तो सबसे पहले मैं शहराज भट्टी साहब आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगा। जी शुक्रिया मिर्ज़ा साहब, आपने मौका दिया। सर, दूसरे साथी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्पेन के जनरल सेक्रेटरी और जनाब बहुत ही मुतहरिक किस्म के किरदार हैं, जिन्होंने यहाँ पर पीटीआई की दाग बेल डाली। शहराज भट्टी साहब के बड़े भाई शहजाद भट्टी साहब के साथ मिलकर जो है इन्होंने कोने खदरों के अंदर जो है वो कॉर्नर मीटिंग करके लोगों को कायल किया। और वो हमारे साथ हैं सबूर साहब। सबूर साहब, आपको खुश आमदीद सर। जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब। सर, आप मुझे अब बताएं भट्टी साहब के जो आप ओवरसीज़ कन्वेंशन में शिरकत के लिए गए थे और वहाँ पर किन किन शख्सियात से आपकी जो है वो मुलाकातें हुई, और उन मुलाकातों के दौरान जो है वो आपने क्या मसाइल उनके सामने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के रखे? जी मिर्ज़ा साहब, मैं लास्ट मंथ में पाकिस्तान में था, तो गया तो मैं अपने एक फैमिली फेस्टिवल्स की वजह के था, लेकिन वहाँ जाके मुझे मालूम हुआ कि इधर जो हमारे वाइस चेयरमैन साहब थे मखदूम तारकुल हसन साहब, उन्होंने अपनी 90 डेज़ की जो कारकर्दगी थी वाइस पर्सन बनने के बाद, वाइस चेयरमैन बनने के बाद, वो उन्होंने बतानी थी प्राइम मिनिस्टर साहब को और अपने सीएम साहब को। तो उस सिलसिले में ही उन्होंने एक तकरीब का जो है उधर इनेकाद किया। उसमें जो उसकी वो ज़ेर सदारत थे वो हमारे सीएम साहब थे, उन्हीं के ज़ेर सदारत था। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाज़ वजूहात की बिना पे वो नहीं मुकम्मल हो सकी। लेकिन बाद में फिर सीएम साहब ने हमारे साथ मीटिंग की, जितने भी ओवरसीज़ पूरी दुनिया से उस वक़्त मौजूद थे उनके साथ थी। तो मेरे ख़्याल से ये एक बहुत ही अच्छा सेशन जो है ये ओपीसी के अदारे में देखने में आया है कि जब से मखदूम तारकुल हसन साहब ने इस अदारे की सरबराही जो है उसका चार्ज लिया है, तो उसके बाद एक बड़ी हरकत देखने में आई है। इससे पहले भी ओपीसीज़ के हमारे जो है ना वो थे, वसीम रामे साहब भी थे या उनसे पहले भी थे, तो लेकिन इतनी तेज़ रफ्तारी के साथ इस अदारे की जो कारकर्दगी है वो नहीं देखने में आ रही थी। तो हमारे मखदूम साहब ने हमें, जितने भी हम ओवरसीज़ के गए थे उधर, हमको उन्होंने अपने अदारे का विज़िट कराया। मतलब सब पाकिस्तानियों के लिए ओपीसी के दरवाज़े हर वक्त उन्होंने खोल दिए हैं कि आपको गेट के ऊपर भी कोई बंदा नहीं पूछेगा, ओवरसीज़ हैं आप जाएं, डायरेक्ट जाएं। और फिर उन्होंने अपने अदारे के अंदर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के सेक्शंस बना दिए हैं, जिसमें आईडी कार्ड की तजदीद के लिए उन्होंने सेक्शन बनाया कि अगर कोई ओवरसीज़ आता है अपने किसी काम के सिलसिले में, तो उसको उसके कार्ड की एक्सपायरी की वजह से उसका काम डिले ना हो, उसी वक्त उसके कार्ड को, आईडी कार्ड को उधर तजदीद की जाएगी और उसका काम किया जाएगा। और उसके अलावा देखने में आया कि उधर अगर आपको अपनी ज़मीन के फ़र्ज़ वगैरह के सिलसिले में किसी किस्म का अगर कोई चाहिए, तो वो उसी वक्त आपको एक सेक्शन उन्होंने रखा है, उधर से हल होगा। तो इसी तरह ही ओवरसीज़ के जो मसाइल थे, उन्होंने 90 दिन की अपनी कारकर्दगी के अंदर मेरे ख्याल से 1200 से ज़्यादा जो वो मामलात जो थे, जो केसेस थे, जो काफ़ी अरसे से तवालत का शिकार थे, उन्होंने फौरी बुनियादों के ऊपर उनको हल करवाए हैं। तो आगे मज़ीद भी देखने में आ रहा है
تو میرے خیال سے یہ مخدوم صاحب کے آنے کے بعد جو ہے ہم اوورسیز کا اعتماد بحال ہوا ہے. ہم نے جا کے ادھر دیکھا ہے, ہم کو تھوڑا تحفظ ہوا ہے کہ بھائی ہم اوورسیز جو ہے واقعی جیسے ہمارے خان صاحب کہتے ہیں کہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. تو یقین کریں ادھر جا کے واقعی ہمیں احساس ہوا ہے. ان لوگوں نے ہمیں پروٹوکول دیے ہیں, انہوں نے ہمیں تحفظ دیا ہے, اور ہمارے ادھر پارٹی لیول پہ ہمارے جو جتنے بھی کارکنان ہیں ان سب کا تحفظ جو ہے وہ بحال ہوا ہے. اچھا بھٹی صاحب, آپ کی باتوں سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ او پی سی جو ہے وہ ایک ہی چھت کے نیچے, اور جسے کہا جا سکتا ہے آسان ترین الفاظ میں کہ ون ونڈو آپریشن کے ذریعے سے اوورسیز کے مسائل حل کر رہی ہے. کیا ایسا ہی ہے؟ آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ اس کا دفتر کہاں پہ ہے تاکہ ہمارے لوگ جو ہے وہ مزید جان سکیں؟ جی, اس کا او پی سی کا جو آفس ہے ادھر لاہور میں ہی مین جو ہے وہ سرینا ہوٹل کے ساتھ ہی ہے بالکل. تو جدھر وہ سی ایم کا ہاؤس ہے, گورنر ہاؤس ہے, بالکل ادھر ہی ہے. جی, یہ سارے اکٹھے ہی ہیں. وہ سب سے پہلے جب آپ مین انٹرنس پہ انٹر ہوں گے تو سب سے پہلا دفتر ہی او پی سی کا آتا ہے. صبور صاحب, آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج کل بڑا دوہری شہریت کا تذکرہ ہو رہا ہے, اور وہ اس کے اوپر کچھ تحفظات کا بھی اظہار ہو رہا ہے کہ اگر اس کو کر لیا گیا تو یہ نقصان ہوگا, اگر یہ کر لیا گیا تو ایسے ہوگا. اس کے بارے میں آپ کی پارٹی یا آپ کا کیا موقف ہے؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرزا ندیم بیگ صاحب, سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے موقع دیا. کمیونٹی کی جب ایک بڑی تعداد آباد ہے تو کمیونٹی میں بہت سارے لوگ ہوں گے جو اس کے ہمیں ڈس ایڈوانٹیجز بتائیں گے کہ اگر ہم نے ڈیول نیشنلٹی حاصل کر لی تو اس کے ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو ایڈوانٹیجز اس کے بتائیں گے کہ یہ اس کے ایڈوانٹیجز ہے. اب ہر بندے کی رائے جو ہے وہ انتہائی محترم ہے اور میرے خیال میں ہونی بھی چاہیے, اور یہی جمہوریت ہے. اور یہ پچھلے دنوں میں کونسل جنرل جو میرے ابھی مرزا بابر سلیمان بیگ صاحب یہاں پر تعینات ہوئے, انہوں نے بھی یہ کوشچن رکھا تھا کہ آپ دیکھ لیں کہ کمیونٹی میں اس کے کنسنسس اس کا ہے کہ نہیں ساری چیزوں کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں کہ کمیونٹی میں ڈیفرنٹ ایک رائے پائی جاتی ہے, لیکن جو میجارٹی رائے جب ہم نے اس پہ کام شروع کیا, مرزا صاحب استعفیٰ, اس سے پہلے بہت کام اس پہ ہوا ہے, لوگوں نے اس پہ ڈیفرنٹ جگہ پہ جا کے کوشش کی ہے اپنے طور پہ, ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ کسی نے کوشش نہیں کی. لیکن پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہم لوگوں نے اس کو باقاعدہ طور پر اس پر کام کیا. اس کی تمام چیزیں ہم نے اکٹھی کی کہ یہ ہے کیا, ہوگا کیسے, یہ ساری چیزیں تو وہ ہمارے پاس پوری ڈیٹیل موجود ہے. اس کو ہم نے اپلیکیشن کی شکل دی, اس میں بھی ہمارا ٹائم لگا. اور سب سے جو بڑی بات ہے, ہم نے کمیونٹی کی مختلف جو تنظیمیں ہیں یہاں پہ, فیڈریشنز ہیں, ان لوگوں کے ساتھ ہم نے رابطہ کیا اور کنسنسس بلڈ کیے کہ کیا یہ چیز جو ہم لوگ کرنا چاہ رہے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو کیا جانا چاہیے یا کہ نہیں. تو میجارٹی میں جو لوگ تھے ان نے ہمیں یہ کہا کہ یہ ایک بہت اچھا عمل ہے اور آپ اس کو بالکل کریں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے. یہ خان صاحب نے یہ ایوب آفریدی صاحب کے ذریعے جو ہم نے اپلیکیشن یہاں سے بھجوائی تھی, جب اسپیکر قومی اسمبلی بھی آئے ہوئے تھے تو خان صاحب نے اس کو ٹیک اپ کیا اور انہوں نے ٹویٹ بھی کیا. اسی وقت جو ہے نا وہ خبر بھی بریک ہوئی پی ٹی وی پر, ہم تک وہ ساری چیزیں پہنچی. اور اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب کا یہ جو ریسنٹ وزٹ تھا اس میں خاص طور پر وہ ڈیول نیشنلٹی کا سارا معاملہ یہاں پر رکھ کے گئے ہیں. اس کی بنیاد انہوں نے رکھ دی ہے, ٹاسک فورس یہاں پہ بن چکی ہے. اور یہ ہم سمجھتے ہیں, ہم اس کو کیوں کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے عملی طور پر جب اس کو کیا ہے تو الحمدللہ اس میں ہمیں کامیابی ملی ہے. اور مخالف آراء اپنی رکھتے ہیں کہ ڈیول نیشنلٹی کے نقصانات وہ لوگ بتا رہے ہیں, اور اس میں سب سے بڑا جو نقصان بتایا جا رہا ہے اس کمیونٹی کو وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی کہ اگر کوئی بندہ کرمنل کسی میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کو اسی وقت ڈپورٹیشن بالکل ہے. تو میرے خیال میں موسٹلی لوگ جو ہے ہماری میجارٹی وہ کرائم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے پاکستانی کمیونٹی کا. کچھ لوگ ہوں گے جو کرائم پہ جائیں گے, اور میرے خیال میں جو بھی بندہ کرمنل ہو اس کو ڈپورٹ ہونا چاہیے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. بھٹی صاحب, آپ کی ملاقات پاکستان میں جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب جو عثمان بزدار صاحب ہیں ان سے ہوئی بھی, اور پھر آپ کو ایوارڈ سے بھی نوازا گیا. ذرا اس کی تفصیلات کے بارے میں تو ہمیں بتائیں ذرا. جی مرزا صاحب, 24 تاریخ کو کئی وجوہات کی بنا پہ جو اوورسیز کا جو کنونشن تھا جب وہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکا, اس میں شاید کوئی سیکورٹی ایشو تھے یا اور بھی کچھ معاملات تھے, تو اس کے بعد جو ہے وہ سی ایم صاحب نے, چونکہ ادھر اوورسیز کی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی, تو پھر انہوں نے ہم سے میٹنگ کرنا, ہم سے ملنا جو ہے وہ بہت ضروری سمجھا کہ ہم سب لوگ اسپیشلی اس ایونٹ کے لیے ادھر گئے ہوئے تھے. تو ہماری پھر ان سے ملاقات ہوئی, تو جتنے بھی اوورسیز ادھر آئے ہوئے تھے تو بہت اچھی ایک ملاقات رہی ہے. اس میں انہوں نے ایک میٹنگ کی شکل میں جتنے بھی اوورسیز آئے تھے انہوں سے فردن انہوں نے سوالات کیے, ان کے جوابات دیے. عوام کو جو کچھ بھی انہوں نے اپنی او پی سی کی 3 ماہ کی جو کارکردگی تھی اس سے متعلق جو ہے
وہ انہوں نے اپنے معاملات بتائے، اور پھر اس میں ہم اوورسیز والوں نے ایک چیز کی ڈیمانڈ کی تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہر ماہ میں آپ اس طرح کی ایک میٹنگ یا ایک کنونشن کی شکل میں ایک اپنے اوورسیز کو ٹائم دیا کریں. تو پھر انہوں نے ہر ماہ میں ایک میٹنگ کا دن جو ہے اس کا وہ اپنے وائس چیئرمین صاحب کو آرڈر کی ہے کہ بھائی آپ جو ہے اس طرح کے جو ہے نا کوئی ڈیٹ فکس کر لیں. ہوگی یا وہاں پاکستان نہیں ادھر پریکٹیکلی جیسے وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہر منتھ میں کہیں نہ کہیں سے بھی اوور آل جو پاکستانی اوورسیز آئے ہوتے ہیں تو جو بھی اس میں شرکت کرنا چاہے گا تو آپ ایسا کیا کریں، آپ کوئی بھی ڈیٹ فکس کر لیں، آپ ان کی میٹنگ رکھا کریں. میں ہر ماہ جو ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے ادھر فیس ٹو فیس جو ہے ہم میٹنگ کیا کریں گے، اس میں ان کے تحفظات ہم سنا کریں گے اور ان کو دور کرنے کے لیے وہ پیش رفت کیا کریں گے. اور اس کے علاوہ جو جہاں تک ایوارڈ کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم پی ٹی آئی اسپین کے لیے ایک بڑے آنر کی بات ہے کہ انہوں نے ہماری جو ہے ادھر جو ہم نے ورک کیا ہے ادھر پی ٹی آئی کے لیے ورک کیا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہم مطلب یہ ہے کہ ادھر جو ہمارے منسٹر حضرات آئے تھے انہوں نے جیسے دیکھا کہ ادھر پریکٹیکلی ہمارے چیپٹرز موجود ہیں تو اس ساری کارکردگی کی بنا پہ انہوں نے آل اوور دا ورلڈ جو جتنے بھی پارٹیسپیٹ تھے ان سب کو ایک ایک میڈل سے ایک اعزاز سے نوازا ہے. تو ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ یہ اعزاز اسپین کے حصے میں بھی آیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میڈل تھا یہ میری پوری ٹیم کے لیے تھا، پوری ٹیم کی جو محنت تھی جو کاوشیں تھیں ان کے لیے تھا. تو اس طرح کی جو حوصلہ افزائی ہے وہ اوورسیز کی میں سمجھتا ہوں ضرور ہونی چاہیے. حضور آپ چونکہ میڈرڈ بھی گئے تھے اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب سے ملاقات ہوئی تھی. پاکستان کا جو ہمارا ٹورزم ہے اور ایک بڑی صنعت ہے تو یہ متاثر ہوگی یقینی طور پہ، چونکہ اسپینش جتنے بھی موسٹلی ایسے لوگ ہیں کہ جب وہ وزٹ کرتے ہیں کسی بھی کنٹری کا پلان کرتے ہیں تو وہاں پہ وہ دیکھتے ہیں جا کے کہ یہ ریکمینڈڈ کنٹری ہے کہ نہیں ہے ٹورزم کے حوالے سے. تو اس پہ الحمدللہ کہ شاہ محمود قریشی نے کام کیا اور اس نے کہا جی کہ اب اس میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ان فیوچر آپ کو نظر آئیں گی کہ ٹورزم کے حوالے سے یہاں پہ کتنا کام کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو چیزیں پہنچی تھی وہ تھی کہ یہاں سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ تجارت کرنا چاہ رہے ہیں، پاکستان میں مختلف قسم کے پروڈکٹس یہاں سے ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو اس میں لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمارے لیے ون ونڈو آپریشن نہیں ہے وہاں پہ، مثال کے طور پہ ہمیں مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے وہ کرنا پڑ جاتا ہے. تو اس کے حوالے سے ہم نے ان کو ساری چیزیں بتائی ہیں اور اس پر انہوں نے بھی اس معاملے کو بھی ٹیک کیا. اس کے علاوہ ہمارے پاس اسکول کا معاملہ تھا، لیکن اسکول کے معاملے میں انہوں نے کیٹیگوریکلی ہمیں یہ بتایا کہ نہیں آپ اس طرح سے کریں کہ جس طرح سے کچھ ممالک ہیں جس میں سنڈے کلاسز ہیں تو آپ اپنی جو اردو اور انگلش کی جو آپ رکھنا چاہتے ہیں، اسلامیات کی جو کلاسز رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ سیٹرڈے اور سنڈے جو چھٹی کے دن ہوتے ہیں ان میں ضرور رکھیں آپ اپنے بچوں کے لیے تاکہ وہ اس کو اسٹڈی کر سکیں. تو اس میں ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا ہے. پھر اس کے علاوہ ہمارا ایک بینک کا موسٹلی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہاں پہ بینک ہونا چاہیے، ہم نے اپنی اپلیکیشن میں اس کو شامل کیا، لیکن بینک کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ چونکہ اب ڈیجیٹل اکاؤنٹ جو ہے وہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ وہ چونکہ آ چکا ہے تو سارے لوگ اس میں جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے آپ لوگوں کے لیے. تو وہ بھی ان کی بالکل بجا تھی. اس کے علاوہ جو کہ ویلنسیا میں ایک بڑی کمیونٹی آباد ہے آپ کو پتا ہے، اور وہاں پہ کونسلیٹ کا مسئلہ تھا اور ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں وہاں پہ میاں شاہد حمید ارائیں صاحب ان کے جتنے بھی باقی ساتھی ہیں تو ان کی ایک بڑی چونکہ وہ وہاں پہ سوشل کام کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ بڑے پیمانے پر ان کا رابطہ ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ کمیونٹی کی یہاں پہ ڈیمانڈ ہے کونسلیٹ کے حوالے سے. تو بالکل اس پہ جو ہے نا وہ الحمدللہ وہیں پہ انہوں نے احکامات جاری کیے ہیں. ایمبیسڈر صاحب وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے کہا جی کہ آپ اس کو دیکھ لیں کہ ایک مہینے میں آپ 2 دن ہفتے میں جتنے بھی آپ وہاں پہ عملہ اپنا بھجوا سکتے ہیں اور لوگوں کی جو کام ہے وہاں پہ آپ شروع کروا لیں. تو وہ اللہ کا شکر ہوا ہے وہ ہوا ہمارا. تو اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈیول نیشنلٹی چونکہ یہ بھی ایک مسئلہ تھا. اور اس کے علاوہ میں ایک بتاتا چلوں آپ کو کہ ہمیں ڈے فرسٹ سے کافی عرصے سے یہ کمپلینٹس تھی لوگوں کی کہ جی ایئرپورٹس کے اوپر جو ہے وہ رویہ وہاں پہ سٹاف کا درست نہیں ہوتا ہے. تو اس حوالے سے ہم نے پہلے بھی کام کیا ہے اور اب بھی اس دفعہ بھی شاہ محمود قریشی صاحب سے ساتھ بھی اور اسپیکر کو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ان فیوچر یہ ساری چیزیں جو ہے اس میں کم ہوں گی. بہت شکریہ. اچھا بھٹی صاحب، ہمارے پاکستانیوں کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ اس حکومت کے آنے کے بعد یہ رہا ہے کہ ہم موبائل جو ہے وہ پاکستان اس طرح سے نہیں لے جا سکتے یا اس کی قیمت سے زیادہ وہاں پر ٹیکس کلیم کر لیا جاتا ہے. کیا اس ضمن میں بھی کوئی کامیابی ہوئی ہے یا کوئی اعلان حکومت نے کیا ہے کہ وہ لوگ جو یہاں پر اوورسیز آتے ہیں وہ کسی اپنے عزیز و اقارب یا رشتہ دار کے لیے کوئی ایسا گفٹ لا سکتے ہیں؟ جی مرزا صاحب، اس مسئلے کے متعلق ہمیں اپنی کمیونٹی کی طرف سے بھی کافی حضرات کی طرف سے ڈیمانڈ تھی کہ جب بھی آپ کی ملاقات ہو آپ پلیز اس کویسچن کو جو ہے وہ ضرور رکھیے گا.
تو جب اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر صاحب کے ساتھ جب ہمارے ایوب افریدی صاحب ہمارے اوورسیز کے جو ہیں وہ ادھر موجود تھے، ہم نے باقاعدہ اپلیکیشن میں اس چیز کا بھی ان کے ساتھ ذکر کیا تھا، تو وہ انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ہم یار آپ ایسا کریں کہ کوئی ٹائم لمٹ رکھ لیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 1 ماہ کا یا 2 ماہ کا ٹائم پیریڈ کم ہے تو اس کو آپ بڑھا کے 6 ماہ کر لیں، زیادہ سے زیادہ میکسیمم 6 ماہ تک ہی ہم جو اوورسیز ہیں وہ وہاں سٹے کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہمارا ایک مسئلہ اور ہے، ہم موبائل لے کے تو اپنے لیے جاتے ہیں لیکن اللہ کی مہربانی سے وہ ادھر ہی چھوڑ آتے ہیں، تو اس لیے یہ ہمارا جو ہے ایک میجر مسئلہ بنا ہوا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے پھر ان سے بات کی تھی، لاسٹ ٹائم بھی جب میں پاکستان گیا تھا تو اس مسئلے کے اوپر پھر ان سے بات کی تھی اور ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ سر آپ پلیز اس مسئلے کے بارے میں جو ہے وہ ضرور کچھ نہ کچھ پیش رفت کریں کہ جیسے جیپنیز میں ہمارے جو پاکستانی ہیں ان کو ایک پاسپورٹ کے اوپر ایک گاڑی جو ہے وہ پاکستان لانے کی اجازت ہوتی ہے، تو ایسے ہی ہم مطلب اوورآل جو یورپ میں موجود ہیں، جو اسپین میں موجود ہیں، تو کم از کم ہم اوورسیز اتنا حق تو رکھتے ہیں کہ ایک اپنے لیے ایک ذاتی حیثیت میں موبائل، یا بلکہ میں نے تو ان کو یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ ہمیں جاپان کی طرح کم از کم ایک گاڑی جو ہے ایک پاسپورٹ کے اوپر یہ لانے کی بھی جو ہے یہ اجازت دی جائے۔ اچھا، آپ کی پاکستان میں رہتے ہوئے تواتر کے ساتھ ملاقاتیں جو ہے وہ گورنر پنجاب سے بھی رہی ہیں، تو اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا ہمیں آگاہ کیجیے کہ وہ کیا تھی اور وہاں پر کیا مسائل تھے کہ جو آپ نے اجاگر کیے۔ جی بالکل مرزا صاحب، اس دفعہ جو پاکستان میں ہم گئے تھے، چونکہ وہ خان صاحب کا جو کنونشن تھا وہ بڑا قریب آ گیا تھا، تو اس لیے وہ ادارہ سارا ہی متحرک تھا، اس میں ہمارے اوورسیز کے جو او پی سی کے جو وائس چیئرمین تھے وہ بھی تھے، سی ایم صاحب بھی تھے، گورنر صاحب بھی تھے، تو پھر اس کنونشن سے پہلے گورنر صاحب کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی تھی، اس میٹنگ کے اندر بھی ہم نے انہی معاملات کا، انہی تحفظات کا اظہار کیا تھا، اور یقین کریں کہ گورنر صاحب جو ہیں وہ میرے خیال سے اوورسیز کے جو مسئلے کے متعلق ہے وہ بہت ہی ایک اچھی رائے رکھتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ یار آپ مجھے بتائیں، جو بھی معاملات ہیں بتائیں، میں بالکل فیس ٹو فیس جو ہے وہ میں خان صاحب سے خود ملتا ہوں۔ آپ بعض جگہ پہ آپ اگر ہوتے ہیں کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں یا اپنے سوال نہیں اٹھا سکتے یا آپ کی آواز نہیں پہنچ سکتی، تو میں نے ہر پاکستانی کے لیے اپنے دروازے کھلے رکھے ہوئے ہیں، آپ مجھے بتائیں، میں آپ کے اوورسیز کے مسئلے کو لے کے میں خود خان صاحب سے جو ہے وہ بات کرتا ہوں۔ تو گورنر صاحب جو ہے وہ بہت ایکٹیو نظر آئے ہیں، پھر انہوں نے ہم اوورسیز کے اعزاز میں ڈنر بھی دیا۔ اچھا ظہور صاحب، یہاں پہ انٹرا پارٹی الیکشن کے بعد جو ایک صورتحال بنتی نظر آ رہی تھی اور بظاہر تھی کہ 2 گروپ جو ہے وہ تشکیل پا گئے تھے اور اختلافات بھی بہت نمایاں تھے، لیکن وہ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پر ایک عوامی تقریب جو نئے کونسل جنرل کے آنے کے اعزاز میں جو ایک اشائیہ ہوا تھا اس میں وہ ختم ہو گئی۔ اس کے بارے میں اب کیا آپ نے مستقبل میں کوئی پلان کیا ہے کہ آپس میں بیٹھ کر جو ہے باقی معاملات طے کر کے جو ہے وہ آگے چلا جائے؟ مرزا صاحب، آپ انٹرا پارٹی الیکشن کے جو آپ نے سوال کیا اس کے جواب میں یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، انٹرا پارٹی الیکشن کا بیسک فلسفہ یہی ہے کہ جب بھی ہم لوگ الیکشن میں جاتے ہیں تو اس میں کلیئر ڈیوائیڈ ہوتی ہے پارٹی کے اندر، لیکن جو ہی الیکشن ختم ہو جاتے ہیں تو اس میں میرے خیال میں چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ پارٹی بھی یہی کہتی ہے کہ ہم لوگ اکٹھے ایک جگہ پر ہو کر کام کریں، اور میرے خیال میں انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ ہماری پوری کوشش ہے، جس طرح سے محمد شیراز بٹی صاحب نے کیٹیگوریکلی مختلف جگہوں کے اوپر، میں نے خود اور باقی ہمارے جتنے بھی ساتھی انہوں نے خود کہا ہے کہ ہمارے وہ بھائی ہیں، ہم ہر جگہ پر ان کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ یہ پارٹی، اس کا جو ویژن ہے، اس کا نظریہ جو ہے وہ ان کا بھی ہے اور ہمارا بھی ہے، اور ڈیفینیٹ ان کے ہمارے ساتھ ہونے سے یا گٹھے کام کرنے سے پارٹی جو ہے وہ مزید مضبوط ہوگی۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ یہ سارے بھائی جو ہے نا ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں گے، ہم ایک ہی ہمارا مقصد ہے، ایک ہی مشن ہے جس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اس میں ہماری پوری کوشش ہے کہ وہ بھائی ہمارے ساتھ چلیں اور ہم اکٹھے مل کر پارٹی کی مضبوطی کے لیے کام کریں۔ اچھا، آخر میں بھٹی صاحب آپ سے 2 سوال ہیں۔ پہلا تو یہی ہے سوال کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ کے جو ہے وہ معاملات طے پا گئے ہیں ان کے بارے میں آپ نے کیا لاحمل کیا؟ کوئی مشترکہ میٹنگ کسی دن بلا رہے ہیں آپ کہ جس میں وہ لوگ بھی موجود ہوں گے اور آپ لوگ بھی موجود ہوں گے؟ خیر، وہ لوگ اور یہ لوگ کی تقسیم بھی غلط ہے، پارٹی کے وہ بھی ورکر ہیں، آپ بھی ایک ہی پارٹی کے ورکر ہیں، ایک ہی آپ کا قائد ہے، ان کا بھی ایک ہی قائد ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کوئی مشترکہ جو ہے وہ میٹنگ عنقریب آپ کال کر رہے ہیں، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو شاہ محمود قریشی صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ جی مرزا صاحب، جہاں تک یہ میٹنگ کا آپ نے کویسچن کیا ہے،
تو اس سلسلے میں ہم نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروع دن سے ہمارے جو بھی ایونٹس ہوئے ہیں اس کے اندر باقاعدہ ہم ان کو دعوت دیتے رہے ہیں. وہ ہماری ہی پارٹی کا حصہ ہیں, وہ ہمارے بھائی ہیں. تو جتنا میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی ہماری ہے اتنی پارٹی انہی لوگوں کی بھی ہے. تو اس سلسلے میں انشاءاللہ تعالی ہماری اپنی پوری پارٹی کی ایک میٹنگ جو ہے وہ چند دنوں میں ہوگی. تو اس میں ہم باقاعدہ ان لوگوں کو بھی بلائیں گے, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, ہماری میٹنگ کا حصہ بنیں گے. تو میرے خیال سے ایسے ہی بیٹھنے سے اور ساتھ مل کے کام کریں گے ہم, وہ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں, ہم ان کے آگے اپنا جو ورک کر رہے ہیں اس سلسلے میں ہم ان کی خدمات لیتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ بہت جلد جو ہے آپ کو ہم انشاءاللہ تعالی ایک پیج کے اوپر ہی نظر آئیں گے. تو آپ کا جو دوسرا سوال تھا وہ شاہ محمود قریشی صاحب کے سلسلے میں, تو شاہ صاحب کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ایک بہت ہی اچھی بہت ہی کامیاب میٹنگ رہی ہے اور ہمارا اعتماد بحال ہوا ہے. چونکہ شاہ صاحب ایک روزہ دورے کے اوپر ادھر اسپین آئے تھے, ان کے پاس وقت انتہائی قلیل تھا, اس وجہ سے کر کے وہ نئی میٹنگ ارینج کرنا چاہ رہے تھے. لیکن انہوں نے ادھر پی ٹی آئی کے ساتھیوں کے ساتھ جو ملنا ایک میٹنگ سیٹنگ, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بڑا ہی حوصلہ افزا جو انہوں نے ہمارے لیے کیا ہے. تو اس سلسلے میں جو ہے ہماری ان کے ساتھ جو میٹنگ تھی وہ مین ایشوز کے اوپر تھی, اور چونکہ ہماری میٹنگز ایوننگ میں تھی اور ان کی جو ملاقات تھی اسپینش اتھارٹیز کے ساتھ وہ ارلی مارننگ میں تھی, اس لیے ہم نے یہ ساری جو اپنی جو یہ گزارشات تھیں, جو کویسچن تھے, یہ سارے ہم نے ان تک پہلے پہنچا دیے تھے. اور اسی سلسلے میں انہوں نے صبح جو ہے اسپینش اتھارٹیز کے ساتھ جو معاملات طے کیے اور پھر ہمیں بریف کیا. تو ہم نے باقاعدہ ان کو ادھر بارسلونا, چونکہ ہمارا ایک بڑا کتالونیہ صوبہ ہے جہاں پاکستانی کمیونٹی کی جو ہے بڑی تعداد موجود ہے, تو انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا اس چیز کا کہ نیکسٹ جو بھی ہمارا یورپ کا دورہ ہوگا اس میں میں ایک دن مخصوص کروں گا آپ بارسلونا والوں کے لیے. ہم انشاءاللہ تعالی آئیں گے ادھر, آپ کی کمیونٹی کے دوستوں سے بھی ملیں گے, اپنے ووٹر سپورٹر سے بھی ملیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک بڑا ہی خوشائن جو ہے شاہ صاحب کی آمد تھی, ہماری ملاقات ہوئی. اور سب سے بڑی بات جو تھی کہ ہمارے جو کمیونٹی کے جو ایشو تھے ان کے اوپر پریکٹیکلی انہوں نے کام کیا, اس کے لیے جو ہے ہم ان کے شکر گزار ہیں. بہت شکریہ. اچھا سرور صاحب, آخری سوال آپ سے, چونکہ یہاں پر ہمارے 2 حکومتی نمائندے موجود ہیں, جس میں ایک سفیر پاکستان جناب شجاعت علی راٹھور صاحب اور دوسرے بارسلونا میں کونسل جنرل مرزا سلمان بابر بیگ صاحب ہیں. آپ دونوں کے بارے میں, چونکہ آپ کی میٹنگز ہوئی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے کام صحیح طریقے سے انجام دے رہے ہیں؟ تو دیکھیں, ہماری بڑی بہترین کوارڈینیشن جو ہمارے بائیلاز کا حصہ ہے, ہماری پارٹی کے بائیلاز کا, کہ ہماری اداروں کے ساتھ بہترین کوارڈینیشن ہونی چاہیے. تو اس سلسلے میں ہم نے عمران علی چودھری کے صاحب کے ساتھ بہترین ہماری کوارڈینیشن تھی اور ان نے بہترین ہمیں رسپانس کیا ہمیشہ. اور جتنے بھی ہمارا جتنا بھی کام ہوتا ہے, ایک تو ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو کونسل جنرل ہیں یا جو امبیسڈر ہیں وہ کس طرح سے کمیونٹی کو سرو کر رہے ہیں. اگر کہیں پہ وہ مثال کے طور پہ ان کی سروسز ٹھیک نہیں ہے کمیونٹی کے لیے, ہم ضرور ان کے ساتھ میٹنگ کر کے ان سے بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ پلیز تھوڑا سا اس کو اس طرح سے بہتر کر لیں. تو عمران علی چودھری صاحب نے بھی بہترین کام کیا اور جو نظر آیا, اور ساری دنیا نے کہا ہے, ہم نہیں صرف کہہ رہے, پوری دنیا نے کہا ہے. اور جس کو شاہ محمود قریشی صاحب نے خود ان کو فون کر کے اسی میٹنگ میں جس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے ویل ڈن بھی ان کو کہا ہے. تو یہ میرے خیال میں ایک بڑی بات ہے. اور دوسری, امبیسڈر صاحب کے ساتھ میری جتنی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں, مجھ سے زیادہ جو ملاقاتیں رہی ہیں وہ شیراز بٹی صاحب کی ان کے ساتھ رہی ہیں. تو انہوں نے بھی ہمیشہ ان کا بڑے اچھے طریقے سے تذکرہ کیا. انہوں نے کہا کہ جتنی بھی میری ان کے ساتھ میٹنگز ہوئی ہیں یا فون پہ میرے ساتھ ان کی بات ہوئی ہے, اور جو بھی میں نے اگر کمیونٹی کی بات ان سے کی ہے تو انہوں نے بڑے کھلے دل سے اس کو کیا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے اس کو کام کرے. اس میٹنگ میں بھی موجود تھے جب شاہ محمود قریشی صاحب کے ہمارے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے. ابھی مرزا سلیمان بابر بیگ صاحب کے ساتھ ہماری جو ہے وہ ایک نشست ہوئی ہے کونسل خانے کے اندر, اور دوسری نشست جو ہے وہ یہاں پہ جب وہ ایک تقریب کے اندر آئے تھے وہاں پہ ہوئی ہے. تو میں نے جس طرح سے ان کو پایا ہے اور جس طرح سے وہ کرنا چاہ رہے ہیں, جس طرح سے میں نے ان کو سنا ہے, اب یہ تو آگے جا کے ہم لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح سے وہ ڈیلیور کرتے ہیں کمیونٹی کو. تو میں نے ان کو ایک بہترین انسان اور ایک کام کرنے کا جذبہ جو ہوتا ہے بندے کے اندر, وہ میں نے ان کے اندر دیکھا ہے. جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام, عادل تندوری ریسٹورنٹ. بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ, بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز. گریل تندوری روسٹ, چکن اور مٹن ٹکا, سبزیاں اور تڑکے والی دالیں, رس ملائی اور فالودہ. قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے. بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل بارسلونا. اچھا بڑی صاحب, آخر میں کوئی پیغام جو کمیونٹی کے نام مختصر الفاظ میں دینا چاہیں پلیز.
جی کمیونٹی کے نام آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں مرزا صاحب یہی کہوں گا، چونکہ پچھلے دنوں میں جو ادھر ہمیں دیکھنے میں آیا ہے کہ جو ادھر گائے بگائے اموات ہوئی ہیں، اس سلسلے میں ہمارے جو نئے کونسلر جنرل صاحب آئے ہیں مرزا سلیمان بابر بیگ صاحب، یہ بھی اس چیز کا لاسٹ ایونٹ کے اندر بھی انہوں نے کمیونٹی کے سامنے اظہار کیا تھا کہ چونکہ وہ فنڈز کی جو ہے وہ سچویشن نہیں ہے ایمبیسی میں اس وقت، چونکہ وہ سارے پاسپورٹ جو ہیں، آئی ڈی کارڈ، نکوب، ساری چیز جو ہے، ویزا، آپ کو پتہ ہے وہ سارا پروسیس آن لائن چلا گیا ہے، تو اس لیے فنڈ ریزنگ کی جو مد ہے اس میں وہ امبیسی کے پاس اتنے پیسے نہیں اکٹھے ہوتے کہ یہ معاملات جو ہیں ڈیڈ باڈی کی شکل میں اس کو بھی مزید آگے چلایا جا سکے۔ تو میں کمیونٹی سے یہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ لوگ جو ہیں اپنی جو ہے کسی بھی ڈیتھ کمیٹی کے ساتھ جو ہے وہ انشورنس ضرور کرائیں۔ دیکھیں زندگی موت جو ہے یہ ایک اٹل حقیقت ہے، اس کا کسی کو نہیں پتہ آج کل پرسوں، تو اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ جو ہے باقی سارے لوازمات کر لیتے ہیں، تو اس سلسلے میں ہم ہمیشہ ہی کوتاہی کا شکار رہتے ہیں۔ تو میرے خیال سے 30-40 یورو یہ جو ہے اینول جو ہے یہ کوئی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے، تو آپ پاکستانی کمیونٹی سے اس پروگرام کی وساطت سے تو میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز آپ سب لوگ جو ہے اپنی جو ہے کسی بھی تدفین کمیٹی سے انشورنس ضرور کرائیں۔ دکانوں اور سپر مارکیٹس میں سیکورٹی کیمروں اور کیش رجسٹرار کی خرید و فروخت اور انسٹالیشن کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ عمدہ سروس اور معیار ہماری پہچان، ہمارا رابطہ نمبر 6438465515۔ ناظرین محترم، یہ تھے شہزاد بھٹی صاحب اور عبدالصبور صاحب جو ہمارے ساتھ موجود تھے، اور دونوں کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے۔ آخر میں بہت ہی فکر انگیز جو پیغام ہے وہ شہراز بھٹی صاحب کی طرف سے آیا ہے، اور خاص طور پہ وہ ایک ایسے ڈسپیوٹ کے بعد آیا ہے کہ جو یہاں پہ پچھلے دنوں رہا ہے، لہٰذا ہمیں ہر ایک کو چاہیے کہ ہمیں اپنی جو ہے کسی نہ کسی تدفین کمیٹی کے ساتھ انشورنس کروانی چاہیے، تاکہ ہم جو ہے وہ اپنی زندگی کے بعد اپنی موت کو بھی محفوظ کر سکیں اور بحفاظت جو ہے وہ پاکستان روانہ ہو سکے۔ میرا خیال ہے کہ اس فکر انگیز پیغام کے بعد اب کسی بات کی گنجائش نہیں ہے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں شہراز بھٹی صاحب اور عبدالصبور صاحب کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔